बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और सुबह बखैर। किड्स यूनिवर्सिटी स्कूल अपने नए तालीमी साल 2021 और 22 में आपको खुशामदीद कहता है। अज़ीज़ तलबा व तालबात, आप जमात शशुम से कामयाब होकर जमात हफ्तुम में आ चुके हैं। आपका जमात हफ्तुम में खैर मकदम किया जाता है और मैं उर्दू की मौलिमा आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता साल से हमारा तालीमी सफ़र जो है वो मवासलाती सिलसिले, मवासलाती तरीक़ाकार जो है उससे जारी व सारी है। आज हम अपने नए साल का आगाज़ करते हैं और अब हम आपसे गूगल क्लासरूम के ज़रिए मुखातिब होंगे। जैसा कि आप इससे पहले समझ चुके हैं कि गूगल क्लासरूम क्या है, तो हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम अपनी उर्दू की किताब से तारुफ़ हासिल करते हैं। तो आप अपने ऑक्सफोर्ड उर्दू सिलसिले की 7वीं किताब हुदहुद का मुताला करेंगे। ये किताब आपके पास होगी और इसके साथ आपने अपनी कॉपी जो है 2 अदद कॉपियाँ आपके पास होंगी, जो एक आपकी उर्दू अदब की होगी और एक उर्दू कवायद की होगी, जिस पे आपको अपना काम मुकम्मल करना होगा। इसके साथ साथ जब आप अपनी कॉपी पे काम का आगाज़ करेंगे तो उस पर सबसे पहले अपना नाम, अपनी जमात और मज़मून तहरीर कीजिएगा। फिर हम आते हैं इंडेक्स की तरफ। जैसे कि आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं और तमाम अपनी कॉपी के उसूल और ज़वाबित से आप वाकिफ़ हैं कि किस तरह आपको इंडेक्स बनाना होता है, तारीख़ लिखनी होती है, उन्वान लिखना होता है और फिर जो काम आप कर रहे होते हैं उसको आप तहरीर करते हैं। ये तमाम तर चीज़ें आप बखूबी इनसे वाकिफ़ हैं, लेकिन ये एक दौर थी कि आपकी एक याद दहानी के तौर पे आपको दोबारा बता दी गई हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले अपने सबक की तरफ और हम आगाज़ करेंगे अपनी किताब में मौजूद हमद से। आपकी किताब में सफ़ा नंबर 87 पे ये हमद मौजूद है और इस हमद के शायर हैं अमीर मिनाई। अब जैसे हम क्लास में तो इंफरादी बुलंदखानी करते थे कि आप सब लोग, और फिर हम इसको समझते थे, तो यहाँ मैं आपके लिए बुलंदखानी कर रही हूँ और आप बहुत गौर से अपनी किताब पे तवज्जो दीजिएगा। दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है, लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, 100 निशानों में बेनिशां तू है खलवत में, तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं अयां तू है, नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू है महिमा तू है, न मकाम में ना ला मकाम में कुछ, जलवा फरमा यहाँ वहाँ तू है, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बाग़बां तू है, महरमे राज तो बहुत हैं अमीर, जिसको कहते हैं राजदां तू है। ये आपकी किताब में मौजूद हमद है, सफ़ा नंबर 87 में। इसको आप बहुत अच्छी तरह इसका मुताला कीजिएगा। अब इसके चंद मुश्किल अल्फाज हैं जिनके मायने मैंने यहाँ तहरीर कर दिए, ताकि जब हम इसके अशार की वजाहत करेंगे और तशरीह तहरीर करेंगे तो आपको तहरीर करने में बहुत आसानी रहे। आया का मतलब होता है ज़ाहिर, पिन्हा का मतलब छुपा हुआ, खलवत तन्हाई गोशा नशीनी, यानी कि जब आप अकेले होते हैं तो आप घर में हैं किसी भी ऐसे मकाम पर जहाँ आपके इर्द गिर्द कोई भी ना हो, उसे कहते हैं तन्हा गोशा नशीनी, या आप किसी एक जगह पे हैं जहाँ कोई ना हो। जलवत सबके सामने, आप अपने घर में, अपने स्कूल में, महफिल में, जहाँ पे भी होते हैं। चमन बाग, राजदां पोशीदा बात जानने वाला, बागबां माली या बाग की हिफाजत करने वाला जो होता है। महरम वो खूनी रिश्ते जिनसे शरई तौर पे पर्दा ना हो, यानी कि आपके वालिद साहब हैं, भाई हैं, चचा हैं, मामू हैं, ये सब वो रिश्ते होते हैं जिनसे कोई पर्दा नहीं होता। तो ये चंद अल्फाज मायने। अगर इसके अलावा भी आपको कोई लफ्ज़ मुश्किल लगता है तो आप लुग़त का सहारा लेते हुए उसके मायने तहरीर कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अशार की तशरीह की तरफ। दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। अच्छा, जिस तरह आप अशार की तहरीर करते हैं कि उसको मैं समझा दूं कि यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो हर जगह मौजूद हो, ठीक है ना। और कोई भी नहीं जानता कि अल्लाह ताला कहाँ कहाँ है। हम तो नहीं जानते ना कि हम दुनिया में अल्लाह को नहीं देखा होता, लेकिन उसकी कुदरत के नज़ारों में हम अल्लाह ताला को देख रहे होते हैं। इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, समंदर हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, इन सारी चीज़ों में हम अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देखते हुए अल्लाह को देखते हैं। लेकिन फिर भी हम जहाँ कोई भी नहीं होता, जहाँ कोई इंसान नहीं होता, कोई ज़ीरू नहीं होता, मतलब कोई चरिंद परिंद कोई भी नहीं होता, वहाँ भी अल्लाह ताला मौजूद है।
تو اس شعر کی تشریح میں آپ کو مثال کے طور پہ یہاں تحریر کر کے دوں گی. تو سب سے پہلے آپ حوالہ کس طرح لکھیں گے کہ درج بالا شعر امیر مینائی کی حمد سے منتخب کیا گیا ہے، جس میں شاعر نے اللہ کے واحد ہونے کی گواہی دی ہے. پھر ہم اس شعر کی آپ تشریح تحریر کریں گے. شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا رب اپنے جاہ و جلال کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. جہاں کوئی چرند پرند اور انسان جانے کی ہمت نہیں رکھتا، وہاں بھی اللہ موجود ہے. بے شک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، مگر کائنات کے ہر ذرے میں اپنے رب کی قدرت کو دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں، مگر پھر بھی یہ نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں موجود ہے. یہ میں نے ایک مثال کے طور پہ آپ کو شعر کی تشریح یہاں پہ لکھ کے دے دی ہے. اس کے بعد دوسرا شعر ہے، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشاں تو ہے. ٹھیک ہے، اب لاکھ پردوں میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے ہمیں نہیں پتہ، مطلب پردے جب پڑے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کا نظر نہیں آتا نا. تو اسی طرح اللہ کا نور کا جو اس کی ذات ہے اس کو ہم نے نہیں دیکھا، اور وہ لاکھ پردوں میں چھپی ہوئی ہے. مطلب یہ کہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن پھر بھی اللہ کی جو کائنات کی تخلیق اس نے کی ہے، اس کی ہر ذرے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ پھول اگر ایک دیکھ لیں تو پھولوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کتنے رنگ ہوتے ہیں. اسی طرح دریا بنا ہے اللہ تعالیٰ نے، بلند و بالا پہاڑ ہیں، اور پھر زمین کے اندر کی گہرائیوں میں کتنی معدنیات ہیں. تب لامحدود چیزیں ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں اور ہمیں نظر بھی آتی ہے. تو ہر نشان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے کہ کیسے اس نے یہ کائنات تخلیق کی ہے. تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے. اب شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تنہائی میں کوئی بھی کام کریں، ہمارا تنہائی میں کیا ہوا کام ہو کوئی، یا ہم نے سب کے سامنے کیا ہو. جب ہم نے اکیلے میں اگر کوئی اللہ کی عبادت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دیکھی ہے. آپ نے مسجد میں جا کے نماز پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دیکھی ہے. تو کوئی بھی عمل ہو وہ ہم دنیا سے تو چھپا سکتے ہیں. اگر ہم نے اکیلے میں کوئی نیک کام کیا ہے اور کسی کو نہیں پتہ ہے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے. تو ہم نے کوئی بھی کام کیا ہو، سب کے سامنے کیا ہو یا کسی سے چھپ کے کیا ہو، ہماری نیت تک کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہمارے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں ان سے بھی ہمارا رب جو ہے، ہمارا پروردگار خوب واقف ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، مگر یہ دن رات کا تبدیل ہونا، موسموں کا بدلنا، چاند سورج کا روشن ہونا، ان تمام چیزوں میں ہمیں اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر وقت ہی دیکھ رہا ہے. مطلب یہ ساری چیزیں تو ظاہر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو چھپ کے، مطلب ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت جب ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں ہیں، کس جگہ پہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، جب اس کائنات کو اگر اللہ نے نہیں بنایا ہوتا تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا نا، کوئی بھی نہیں تھا یہاں پہ. تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ موجود تھا جب یہ کائنات نہیں تھی، اس دنیا کا وجود نہیں تھا، اس میں انسان نہیں تھے، چرند پرند نہیں تھے. پھر بھی کون تھا؟ اللہ تعالیٰ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری میزبانی کی، انسانوں کو دنیا میں بھیجا. تو ایک طرح سے وہ ہمارا میزبان بھی ہے. اور پھر ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کے جو احکامات ہیں، ہمیں ان پہ عمل کرتے ہوئے، تو کوئی نہیں ہے جو صرف عبادت کے لائق ہے، اور ہمیں ہر وقت اس کی ہی عبادت کرنی ہے. تو اس کے بعد اگلا شعر ہے ہمارا، نہ مقام میں نہ لا مقام میں کچھ، جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے. لا مکان مطلب لا محدود. لا مکان کا مطلب ہوتا ہے، مکان ہوتا ہے نا، اس کی حد ہوتی ہے. ایک آپ کی چار دیواری بنی ہوئی ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، وہ چاہے کتنا بھی بڑا ہو، 1000 گز پہ ہو، 500 گز پہ ہو، لیکن اس کی ایک حد مقرر ہوتی ہے. لا مکان جس کی کوئی حد نہیں ہوتی. جیسے اب ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے. دیکھیں نا، ہم اپنا شہر دیکھتے ہیں،
وہ بھی ہم نے نہیں دیکھا ہوتا، پورا ہر علاقے کو نہیں جانتے. جس طرح اپنے ملک کا ہم نے ایک جگہ ایک کونا نہیں دیکھا ہوتا. پھر اس کے بعد اور دوسرے ممالک ہیں، پھر یہ دنیا ہے، پھر یہ ایک کائنات ہے، اس میں کتنی دنیایں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، پورا ایک جو ہے نظام شمسی موجود ہے، اس میں کتنے سیارے، کتنے ستارے، ہم کچھ نہیں جانتے. مطلب اللہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے، انسانی عقل ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، اس کے آگے جو ہے انسان نہیں دیکھتا. تو اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان میں بھی جلوہ فرمائے، مطلب اس میں بھی اس کی قدرت نظر آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، جو ہمارے عقل سے بالاتر ہیں، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے. رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے. تو چلیں اس کی تشریح میں پھر آپ کو ایک دفعہ اور لکھ کے سمجھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی رہے. اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رنگ برنگے پھولوں اور پھلوں سے لدے ہوئے درختوں کے باغات اور ان میں بسی بھینی بھینی مہک اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے. مطلب آپ دیکھیں نا، ہر پھل کی خوشبو الگ ہوتی ہے، ہر پھول کی خوشبو الگ ہوتی ہے، ہر پھل کا ذائقہ الگ ہوتا ہے، اور ان پھولوں کی جو مہک ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک خوشبو جو ہے وہ الگ الگ ہے. تو ان میں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ، ایک ہی زمین ہوتی ہے نا، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک ہی زمین ہوتی ہے، اس میں کسی کسان نے جو ہے آم کا بیج لگا دیا تو وہاں آم کا درخت نکل آئے گا، کسی نے سبزی لگا دی، کسی نے گلاب کے پودے لگا دیے، اور ان میں سب میں الگ الگ ذائقہ، ایک ہی زمین میں ہونے کے باوجود سب کی خوشبو الگ ہوگی، سب کا ذائقہ الگ ہوگا. تو یہ سب کچھ مہک اور بھینی بھینی مہک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے. وہی ذات واحد ہے جو چھوٹے سے بیج کو تناور درخت میں تبدیلی کی قدرت رکھتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ ہی، ایک ہم بیج بوتے ہیں نا، اس سے ایک چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، پھر وہ بڑھتے بڑھتے ایک درخت، تناور درخت بن جاتا ہے. تو یہ سارے کس کے، کوئی مشین نہیں لگی ہوئی ہوتی، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہو رہی ہوتی، یہ اللہ کی قدرت سے وہ درخت بن رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے ارد گرد سبز و شاداب وادیاں، کھیت کھلیان، سب اس کی قدرت ہے نا، اسی کی قدرت سے پروان چڑھتے ہیں، سب اللہ کی قدرت سے بڑے ہوتے ہیں. اور وہی اس تمام کائنات کی خوبصورتی کو بنانے والا اور اس کی بہتر حفاظت کرنے والا ہے. مطلب باغباں کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے نا کہ جو اپنے باغ کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. تو اس تمام تو کائنات کی حفاظت بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے نا، اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے. آخری شعر ہے، محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے. اب اس شعر میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے. امیر مینائی کی یہ حمد ہے. تو تخلص استعمال کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں میرے قریبی عزیز رشتہ دار بہت سارے ہیں جو ہماری ہر اچھی اور بری بات سے واقف ہوتے ہیں. دیکھیں نا، جیسے آپ کے امی ابو ہیں، بہن بھائی ہیں، اور رشتہ دار ہیں، آپ کے کازن ہیں، وہ آپ کی بہت ساری باتوں سے واقف ہوتے ہیں، بہت ساری اچھی باتوں سے، بری باتوں سے. لیکن اس کے باوجود بھی بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا. آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور آپ کو وہ غلطی کرتے ہوئے کسی نے اگر نہیں دیکھا ہے تو وہ آپ سب سے چھپا سکتے ہیں، لیکن کون جانتا ہے اس کو؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جسے کوئی نہیں جانتا، اس راز کو، آپ کے اس سیکریٹ کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اور وہ ان سے خوب اچھی طرح واقف ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو ہر انسان کی اچھی بری بات کو جانتا ہے، لیکن کسی پہ ظاہر نہیں کرتا نا. ہمارے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، ان کو چھپا لیتے ہیں، تو وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا. تو اسی کو کہتے ہیں کہ جو آپ کا سیکریٹ کوئی چھپا لیتا ہے اور کسی کو نہیں بتاتا تو وہ آپ کا بہترین رازداں ہوتا ہے، جو آپ کی پوشیدہ بات کو کسی پہ ظاہر نہیں کرتا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہے جو ہمارے کوئی بھی ہم سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو وہ کسی پہ ظاہر نہیں کرتا. مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو ہم جو ہے تمام طرح اشعار کی میں نے وضاحت کر دیا، آپ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. اب ہے اس نظم کا مرکزی خیال. تو مرکزی خیال یہاں میں نے آپ کو تحریر کر دیا تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی رہے کہ نظم حمد کے شاعر امیر مینائی ہیں، اور شاعر نے حمد میں نہایت عقیدت سے اللہ کے واحد ہونے کی گواہی دیتے ہوئے کہا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ پروردگار کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور ہمیں اپنے رب کی عبادت سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ آپ مرکزی خیال آپ تحریر کریں گے. اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا اپنا گھر کا کام جو آپ نے کرنا ہے. میں نے یہاں پہ آپ کو تمام اشعار کی وضاحت کر دی. تو اب آپ سب سے پہلے اپنے اس کاپی پہ جو بھی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے، اپنی اردو ادب کی کاپی میں حمد کا عنوان لکھیں گے، اس کے بعد
مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے جو میں نے کچھ بتائے ہیں، اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی لفظ آپ کو مشکل لگتا ہے تو اس کا لغت کا سہارا لیتے ہوئے آپ وہاں سے مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے۔ پھر شعر نمبر 2، 4 اور 7 کی آپ تشریح بم حوالہ شاعر لکھیں گے۔ حوالہ لکھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اسی طرح سے آپ شعر نمبر 2 کی، 4 کی اور 7 کی تشریح بم حوالہ شاعر لکھیں گے۔ پھر آپ جملہ سازی کریں گے۔ یہ چند لفظ ہیں جن کے آپ جملے بنائیں گے۔ عیاں، باغباں، خلوت، راز اور چمن۔ چمن باغ کو کہتے ہیں، خلوت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معنی یہاں پہ ہیں، باغباں مالی کو کہتے ہیں، عیاں ظاہر کو کہتے ہیں، راز جو آپ کے سیکرٹس ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں راز۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ پہلا سبق جو ہے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ چکا ہوگا، اور جو طریقہ کار ہے کہ کس طریقے اب آپ اپنی اس کام کو مکمل کرنے کے بعد ایک PDF فائل بنائیں گے، اور PDF فائل بنا کے اسی طرح اس گوگل کلاس روم میں مجھے آپ روانہ کر دیں گے۔ اس وقت تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔